अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ही ख़ास किस्म की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तजुर्बा किया गया था रजीम चेंज का, वो बहुत ही बुरी तरह से ना सिर्फ फ्लॉप हुआ है बल्कि उसने बैकफायर करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी जो है वो अच्छी खासी चल रही थी, वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चली गई है, बिल्कुल उसको पूछा ही नहीं जा रहा। इन्फ्लेशन की आप देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर हर चीज में उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। डॉलर को देखें, आज 194 पे पहुंच गया। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जैसे लगता है ना कि बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल सिलसिला शुरू हुआ हुआ है और कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है। फॉरेन रिजर्व्स को देखें आप, वो किस हद तक चले गए हैं। पिछले महीने के अंदर अंदर $6 बिलियन से ज्यादा के जो डिप्लीट हो चुके हैं फॉरेन रिजर्व्स। चाइना और सऊदी अरब के अगर जो रिजर्व्स हैं वो निकाल लिए जाएं तो बाकी $3 बिलियन रह जाएंगे। और आप देखें पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के कितना करीब चला जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज देखें, वो बिल्कुल आज आज भी देखें क्रैश हुई है और उसकी बहुत ही बुरी हालत है। उधर से हम देख रहे हैं कि सब्सिडी और दूसरी जो पेट्रोल की कीमतों वगैरह के जो सिलसिला चल रहा था, उस पर इन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए सोचा है कि सब्सिडी जारी रखी जाएगी। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो ताकि जो भी डिसीजन है वो उनका जो बोझ है वो फौज के ऊपर डाल दिया जाए। अच्छा, दूसरी देखें कि जो दौरे हैं इनके, अभी महीना नहीं हुआ, 4-5 दौरे ये फॉरेन ट्रिप्स लगा भी आए हैं। और पंजाब में देखें कि पंजाब में अभी तक कैबिनेट नहीं बन सकी है। आप जरा इमेजिन करें कि कैबिनेट के बगैर तो गवर्नमेंट ही नहीं होती। दूसरी तरफ हम फॉरेन पॉलिसी पे देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया की तरफ इतना रुझान है कि ट्रेड मिनिस्टर जो है वो बना दिए गए हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात को ठीक करने के लिए हमारे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, फॉरेन हमारे जो फॉर्मर कॉलीग हैं अहमद कुरैशी, उनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान की लाइफ को थ्रेट जो है वो नजर आ रहा है। सुओ मोटो की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले। नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन की बातें हो रही हैं। ये हो क्या रहा है और ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा? ये जो सूरत हाल है, इसका आज हमें तजिया करना है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, साबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल है और आजकल भी दिफाई तजिया निगार है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जनरल साहब, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा जरा एक बैकग्राउंडर के तौर पर दो चार बातें की हैं ताकि आप इनके अंदर हमें जरा बताएं कि वेयर वी आर एट एंड वेयर वी हेडिंग। क्योंकि जो सूरत हाल हमने एक महीना पहले देखी थी और आज जो सूरत हाल है उसमें तो जमीन आसमान की अबतरी आई है। हमें बेहतरी होती हुई तो कोई नजर नहीं आ रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए सर, जब आपसे लास्ट टाइम मेरा एक प्रोग्राम हुआ तो मेरा ख्याल था कि शायद ये एनसीएम कामयाब नहीं होगी और जो इमरान खान साहब को जो डराना था वो डरा दिया गया है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे वो। उससे पहले जब ये पीडीएम बनी है तो नदीम साहब के प्रोग्राम में मैंने बात की तो मुझे उस वक्त कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा था, इतना अंदाज़ा मेरे नहीं था कि मैं इतना सही कर सकता कि भाई ये पीडीएम जो बनी है तो ये मामलात कहाँ जाएंगे। मैं उसको रिक्वेस्ट की थी कि ये एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग बात होनी चाहिए, क्योंकि सियासी अबतरी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सी वजूहत थी उसके ऊपर, और एक वजह ये भी थी कि जैसे आपने कहा मेन कंसर्न हमारा इकोनॉमिक है, क्योंकि एक हमारी बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमी है। अगर ये खुदा न खास्ता इसमें से वो बैठ जाए सिस्टम तो हमारी अगर आपकी लाइट आपकी जी बिल्कुल सॉरी, डेड वो हुई है। हमारी लाइट चली गई, आपको पता है हम उसका भी शिकार है, अच्छा आगे वापस अच्छा, ये सारा मुल्क ही शिकार है। हाँ जी। मैं फिर जवाब शुरू कर दूं ताकि आप एडिट कर लेंगे इसको। जी प्लीज गो अहेड। जी नहीं, ये हो देखिए गया, ये सर, अब आपके रिकॉर्ड हो गया। अब आपने जो बात अच्छा की वो समझ आ गई। हाँ जी। अच्छा ठीक। हमारी बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमी है अमर, और इसकी जो बेसिक्स है वो कोई सॉलिड बेसिस नहीं है कोई भी इसकी। आपकी अगर एक फसल खुदा न खास्ता गंदम अगर सही ना हो, कपास सही ना हो, तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाती है आपकी। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत कम परफॉर्म कर रहा है। आपकी एक ही आ जाके फॉरेन जो एक्सचेंज के लिए रह जाता है, या तो हमारे भाई हमारे बाहर से पैसे भेजें, या दूसरा ये है कि आपकी जो टेक्सटाइल है वो परफॉर्म कर सके। तो इन सब हालात में अगर आप इसमें सियासी अबतरी शामिल कर लें तो वो सारे जो हमारे डाउन साइड को पहिए लग जाते हैं इसमें। तो ये लगातार जो पीडीएम चलती रही, गवर्नमेंट उसको किस तरह हैंडल करती रही, लेकिन जब एनसीएम देखिए उसके बाद से लोगों का ख्याल ये था, और कि भी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बीच में शामिल हैं तो ये समझदारी का मुजाहरा करेंगी और ये हो जाएगी। मेरा उस वक्त भी ख्याल ये था कि पीडीएम के अंदरूनी तजादात इतने हैं कि इनमें आपस में फूट पड़ी रहेगी, संभाल नहीं सकेंगे इसको ये।
بہرحال ہو گیا یہ. اب جو حالات یہ ہیں عام, جو میرا خیال ہے جو پریمائز تھا کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے گا تو وہ بلڈرنس میں چلے جائیں گے, ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے ریباؤنڈ کیا, اتنا سٹرانگلی ریباؤنڈ کر دیا کہ اب پی ڈی ایم ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اس کے بیچ میں. بیسک دیکھیے پرابلم کہاں کھڑا ہو گیا ہمارا. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اکنامکلی ڈاؤن چلے جاتے جا رہے ہیں. دہلی کے حساب سے, گھنٹوں کے حساب سے نیچے جا رہے ہیں اس وقت. ہم سیاسی طور پر انتہائی ابتری کا شکار ہیں, اور کوئی شخص بھی اس ملک میں آج اس کانفیڈنس سے یہ بات نہیں کر رہا, انکلوڈنگ جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے منسٹر, جو سینئر منسٹرز ہیں, چاہے وہ ثناء اللہ صاحب ہیں, چاہے وہ حسن اقبال صاحب ہیں, کہ کب تک یہ حکومت رہے گی, کیا کرے گی یہ حکومت. یہ ہماری سیاسی ابتری کا حال ہے. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں یہ. پھر اب دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بہت سارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے دہلی کے حساب سے ہر چیز کورٹس میں پہنچ رہی ہے. یہ الیکشن کمیشن پہ اپنے سوال بہت کھڑے ہو گئے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر اب ایڈ کر جو ٹیکنیکل لیگیلٹیز ہے اس میں آ کے پھنس کے رہ گئے ہیں. اب یہ جو کرائسس ہیں ان کو اب اس ملک کو باہر سے نکالنا ہے اس کو. اس سے پی ڈی ایم ایز اے ہول, میں نے پہلے کہا اتنی تضادات کا شکار ہے کہ وہ اس کو جو وزیر اعظم ہے وہ شاید وزیر اعظم نہیں ہے, جو وزیر اعظم ہیں ایکچولی وہ یہاں پہ نہیں ہے. ہفتہ گورنمنٹ باری جا کے باہر بیٹھی رہی ہے. اس میں ہر چیز کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑتا ہے. کل میں مفتاح صاحب کی بات سن رہا تھا, وہ فیصلے کر نہیں پا رہے. وزیر خزانہ ہے ہمارے, وزیر خزانہ ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے حالات میں گورنمنٹ نہ چلنے کا نام نہیں لے رہی, تو ملک میں سیاسی ابتری میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس میں. اب یہ جو آپ نے بات کی بڑی حیران کن تھا کہ بھئی ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, بڑی اچکن پہن کے انہوں نے عہدہ بھی سنبھالا, اوتھ بھی لیا. وہ فیصلے کرنے سے قاصر نہ, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جا کے فیصلے کرائیں گے تاکہ بوجھ ہم پہ نہ پڑے. وہ کس سے کندھے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر اشاروں کنایوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی کہ ہم تو شاید اس کانفیڈنس میں ہمارا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, ہمیں کرایا گیا ہے اس سے. تو اب ان سب چیزوں کا بوجھ فوج پہ یہ بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں نون لیگ خاص طور پہ, اور بڑے واضح طور پر بھی پارٹی بھی بڑے واضح طور پر فائدہ پاکستان کو نشانہ پہ رکھے ہوئے تھے اس میں. بالکل. دوسری طرف سے جیسے ہی این سی ایم کا شور مچا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس میں آپ شامل کر لیجئے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی طاقتیں ہیں, وہ اس میں شامل ہو کے اب افواج پاکستان دونوں طرف سے نشانے پر ہیں. سارا بوجھ افواج پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں, ہر چیز ہمارے چیف آرمی اسٹاف اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں. معاملات تو ایسے نہیں چل سکتے. تو اس میں جو جنرل صاحب آپ نے جو سینیریو ڈرا کیا ہے, یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے دشمن کے لیے. یعنی اس سے اچھی سچویشن اگر دیکھا جائے, اگر میں وہاں پہ ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں تو یہ دیکھوں گا کہ دس از این آئیڈیل سچویشن ٹو اٹیک پاکستان. خدا نخواستہ دیکھیں نا, یہاں پہ انٹرنل کوہیژن نہیں ہے, یہاں پہ ایک بہت ہی بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو یہاں پہ تو ایک ایسا سینیریو کریٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, اور سب کچھ ان کی پلیٹ میں آ کے گر جائے گا. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. تو یہ جو سچویشن ہم نے ڈیولپ کی ہے, اور ہونے دی ہے, اس کو ہم کیا کریں, اس کو کیسے ہم ریورس کر سکتے ہیں, اور اس کو انڈو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے نا, سیاسی قوتیں تو آپس میں مل کے بیٹھ کے اس کا حل نکالنے سے قاصر ہیں. جب پی ڈی ایم جو تقریباً پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, جہاں پہ عمران خان صاحب اور جی ڈی اے اور آدھی سے کم قافلی ان کے ساتھ ہے, باقی تو اور ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں اس وقت. ان کے اپنے کچھ ساتھی بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری سیاسی قوتیں ایک طرف ہیں, خان صاحب ایک طرف ہیں, اور یہ مل ملا کے بھی جو ہماری پی ڈی ایم ہے وہ اپنے ہی تضادات, ان کا بوجھ اپنا جو ان کا بڑا بوجھ ہے, اوپر سے عمران خان صاحب اپنا پریشر بلڈ اپ کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو سہارنے قابل نہیں ہے. سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. اس نے میرا خیال ہے کہ جو بھی واچرز ہیں پاکستان کے, ایک چیز واضح کر دی ہوگی کہ بھئی آپ دیکھیں گھنٹوں میں انہوں نے سیالکوٹ میں ایک دوسری جگہ آرگنائز کیا اور جلسہ اسے بڑا کر دیا انہوں نے. تو مطلب پی ٹی آئی بھی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے.
جو ہم سمجھتے تھے کہ بھئی کمزور ہے، ڈس آرگنائز ہے، پارٹی کے اسٹرکچر کوئی نہیں ہے. تو ان حالات سے ملک کو نکالنے کے لیے جو کرائسس ہیں، جس میں نے پہلے دوبارہ گنا دیتا ہوں آپ کو، پولیٹیکل، اکنامک، کانسٹیٹیوشنل اور جو ٹیکنیکل لیگلٹیز ہیں ہماری لیگل ہے وہاں پہ، ان چار کو آپ نے حل کرنا ہے. اور سب سے پہلا جو چیز ان سب کو ٹھیک کر سکتی ہے وہ آپ کا پولیٹیکل کرائسس کو آپ روکیں، اس کو کہیں سنبھال لیں. اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو یہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جتنی بھی پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی لاہ عمل طے کریں. وہ اس وقت مجھے ممکن نظر نہیں آتا. وہ ہوتا نظر نہیں آتا. بالکل. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کہیں سے اور فیصلے آئیں. آپ بھی دیکھ لیجیے گا فوج پاکستان کو، چیف آرمی سٹاف کو کیسے نشانہ بنایا گیا ہے. وہ اور اپنے آپ کو کیوں اس میں آ کے خراب کریں؟ اس میں جو آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی انڈر اٹیک رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی ایک کہتے ہیں ناکنگ سینس انٹو دس ہیڈ، پھر بھی میرا خیال ہے کہ فوج کو نہ چاہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج جو بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، آپ سپریم کورٹ کو ساتھ ملا کے بیچ میں آنا پڑے گا. آپ کو یہ ودن ڈیز اس ڈاؤن سائڈ کو روکنا ہے. تو اس کو روکنا ہے. اور اس میں جن صاحب جو آپ نے فرمایا کہ فوج کو اور سپریم کورٹ کو اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں، ان کو کم از کم سپریم کورٹ کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سو موٹو لیں، آپ اس طرح کی چیزوں کا ایکشن لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا پہلے کہ ایک ون سائیڈڈ قسم کے فیصلے جو لوگوں کی نظر میں تھے، وہ جب آئے تو ظاہر ہے لوگوں میں ایک بہت ہی زیادہ تناؤ ہم نے فیل کیا. اب ان چیزوں کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو کچھ رسپائٹ مل سکے. کیونکہ رسپائٹ سوائے اس کے کہ الیکشنز کی ڈیٹ آ جائے، اس کے علاوہ مجھے ابھی فی الحال کوئی نہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ جو پی ڈی ایم کے مائدین ہیں، پیس پارٹی کو چھوڑ کے ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ شاید اس بات پہ آمادہ نظر آتے ہیں کہ ہمیں الیکشن ابھی کروا لیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر ہم ڈیلے کریں گے، جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے معاملات اتنے بگڑتے جائیں گے. کیونکہ خان صاحب تو رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے دیکھیے بڑی سمجھداری سے، انہوں نے ابھی تک اسلام آباد آنے کی کال نہیں دی. انہوں نے وہ ٹائم دے رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی سمجھداری سے، انہوں نے اس دفعہ بہت اچھا کوئی اسٹریٹجک پلاننگ ان کی اچھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے ان کی، کہ انہوں نے بڑی سمجھداری سے ودن 2 to 3 hours ٹریولنگ ڈسٹینس جو اسلام آباد کے ہیں تمام بڑے شہروں میں ایک طوفانی دورہ کیے ہیں. ایک تو آپ ان کو داد دیجئے کہ اس عمر میں اتنی ہمت ہے اور اتنی انرجی ہے اس میں، اور کراؤڈ کو چارج کر رہے ہیں اس میں، اور اتنی گرمی میں، اور لوگوں کا ان کو لبیک کہنا اور باہر نکلنا ہوگا اتنا، وہ بڑا حیران کن ہے. یہ کل مجھے فیصل آباد سے جو بتا رہے تھے میرے کہ وہاں پہ جلسے کے باہر تو جتنے لوگ تھے بہت زیادہ تھے، جلسے کے اندر جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے وہاں پہ. تو یہ جو ایک خاموش جو چینج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تو رکنے والے نہیں ہیں. اب آج آ کے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مساعد حالات میں سپریم کورٹ کو اگر کوئی سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے مل سکتی ہے. کیونکہ ان کے جو فیصلے جو بھی ہوں گے ان کو بھی تو آپ نے انفورس کروانا ہے. ان کے انفورس کرانے کے لیے حکومت تو اس قابل ہے ہی نہیں، وہ کچھ فیصلے کر ہی نہیں پا رہی تو انفورس کیسے کرائے گی اس میں. تو میرا اپنا خیال ویسے جنرل صاحب آپ کا بڑا تجربہ ہے، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے مطلب تھنک ٹینکس ہیں، اتنے بڑے بڑے عالی دماغ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، کیا انہوں نے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوچا تھا وہ یہ نہیں سوچا تھا جو ہو رہا ہے، یا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ظاہر ہے پیچھے سے جن لوگوں نے امریکہ سے یا جدھر سے بھی ویژولائز کیا ہوگا ان کا پلان ہی یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو دھکا دیا جائے کیوس کی طرف، تاکہ خدا نخواستہ پاکستان بھی عراق اور شام کی طرح ہو جائے. جی میں بہت عرصے سے ساری بات کر رہا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں بات کی ہے کہ بھئی واضح میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ اس خطے سے فوجیں نکالی، امریکہ نہیں گیا اس سے، نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کبھی افغانستان کو بائی ایکسٹینشن پاکستان کو اسٹیبل رننگ افیکٹو گورننس میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ وہ چاہتا ہے نمبر 1 یا تو ٹوٹلی ہم ان کے پاؤں میں بیٹھیں، ان کے تلوے چاٹیں، ان کی بات مانیں، جو کہیں وہ ہم اس پہ لبیک کہیں. نمبر 2، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. اور نمبر 3، ڈیسٹیبلائز کر کے اکنامکلی ویک کر کے پاکستان کو اس پوزیشن پر لے جائیں جہاں پہ پاکستان ایسے کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائے جو پاکستانی قوم نے بڑی
محنت سے, بڑی لگن سے, بہت قربانیوں سے حاصل کی ہے آپ کی نیوکلیر پاور کو اٹیک کر. اور یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ایک سٹیج یہ بھی آ گئی تھی کہ جو اسپیشلی فارمڈ فورس تھی امریکہ کی, وہ دبئی پہنچ چکی ہوئی تھی کہ پاکستان کے خدا نخواستہ ایٹمی اثاثوں کو خطرہ ہے, اور اللہ کا فضل ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے اس میں, لیکن وہ پہنچ چکے تھے. وہ تو یہ چاہتے یہی ہیں, پاکستان ان سب کے راستے میں وہ چٹان ہے جس کو توڑنا ان سب کے لیے ایک اپنے انہوں نے مجبوری بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جو ایمرجنگ جو جس طریقے سے پاور اسٹرکچر جو ایمرج کر رہے ہیں انٹرنیشنل اس میں پاکستان ایک کلیدی رول پلے کر سکتا ہے اگر اسٹیبل پاکستان ہو تو, اگر اسٹیبل ہو اور اس کو اسٹیبل اسٹیبل ہونے دیا جائے. لیکن جنرل یہ صاحب نہیں دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے ڈیزائن میں جو ہم نے دیکھا کہ جو ہوا اور اس کو ہونے دیا گیا, جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہینڈلرز جو ہیں, ان کے جو ہینڈلرز تھے انہوں نے اس کو ہونے دیا. تو مجھے یہ بتائیں, بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اینی بڈی, وہ اگر اس طرح کی سازش دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے, تو پھر ہمارے اداروں کا کام نہیں ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو دیکھیں. وہ کدھر جائے گا, وہ کن کو جا کے کہے گا, مدد کے لیے کن کو پکارے گا؟ دیکھیں نا, میں صرف یہ سوچ رہا ہوں جن صاحب کہ فار ایگزامپل میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں, میری وہاں پہ جان کو اگر خدا نہ خاصا خطرہ ہوتا ہے, میں وہاں پہ پولیس کو کال کرتا ہوں کہ جی مجھے یہ تھریٹ آئی ہے, مجھے اس طرح ہے, وہ فوراً اس کے اوپر ایکٹ کریں گے, وہ فوراً مجھے پوچھیں گے بھی اور اس کے مطابق اپنے جو اسٹیپس انہوں نے لینے ہیں وہ لیں گے. یہاں پہ ہمارا فارمر پرائم منسٹر چیخ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, کوئی سازش ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ فورن کانسپریسی ہوئی ہے حکومت ہٹانے کی. نو بڈی از بادرڈ اباؤٹ اٹ. یہ عجیب بات ہے. دیکھیے جو میں جو سمجھ رہا ہوں نا, اس سارے کرائسس کو کیسے ڈیولپ ہوا, جس سٹیج پہ فوج نے اپنے آپ کو اس سارے مسئلے سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑا کانشیس ڈیسیجن لیا تھا, فیصلہ بذات خود بہت اچھا فیصلہ ہے کہ فوج پاکستان کو اس سے بالکل باہر رہنا چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے, ایک آپ دیکھیں نا پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں ایک 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 آن اسکیل 1 to 10 کہہ لیجیے, 1 2 3 4 جو بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا وہاں پہ حصہ تھا, جب آپ نے سڈنلی اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا اس سے, وہ ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اس میں. اس ویکیوم کو, میرا خیال ہے اس ویکیوم کو پلس جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے مفادات تھے, ان کی وجہ سے وہ پاورز بیچ میں آ گئیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں بہت دلچسپی بھی رکھتی ہیں. ان کو ریڈی میڈ جگہ بھی مل گئی, لوگ بھی مل گئے نہ چاہتے ہوئے. یہ نہیں میں سمجھتا کہ بھئی ڈائریکٹلی کہ بھئی پی ڈی ایم کے لوگ جو تھے لیڈرز ڈائریکٹلی خود جان بوجھ کے بیچ میں, لیکن اس جب ویکیوم میں سک ہو گئے سارے بیچ میں آ کے, اب ان کے پاس دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جو اس پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں حصہ ہے, جیسے این سی ایم کامیاب ہوگی وہ کم ہو جائے گا اور یہ ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ جو مس کیلکولیشن تھی اور یہ جو ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہم کیا اس کی سچویشن میں ہیں. یہ اب اس کو دور کرنا ہے ہم نے. یہ سازشیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اتنی کھلی سازشیں نہیں ہوتی کہ بھئی سر دیکھ لیتے ہیں اس کو. وہ لوگ آپ باہر رہ رہے ہیں, وہ ایک انوائرمنٹل جو میٹرکس ہوتا ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں وہاں پہ وہ استعمال ہو گئے ہمارے لوگ. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اس سے نکلنا تو ہے ہم نے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو اس سے زیادہ نقصان دن بدن سمجھتا ہوں. اکانومی جا رہی ہے نیچے, پولرائزیشن بڑھ رہی ہے نیچے, اور جب یہ ہوگا بے روزگاری بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, انفلیشن بڑھے گی, لوگوں کے لیے مسائل بنیں گے. گورنمنٹ پیٹرول کی پرائس ہائیک کرتی ہے تب مرتی ہے, نہیں کرتی تب مرتی ہے. اس میں آپ بجلی کا ویسے جن صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ نیوٹرل ہونا, اس کے اوپر لوگوں کے کوسچنز ہیں. میرا خیال ہے کہ کافی لوگ شاید آپ سے اگری نہیں کریں گے کہ نیوٹرل وہ ہوئے یا نہیں ہوئے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو کالز بھی گئی ہیں, کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. تو نیوٹرلٹی کے اوپر تو کوسچن مارک ایک کھڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کا جو رول تھا, جو رول رہا ہے, اور میرا خیال ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر پازیٹیولی اگر کوئی انگیج کرتا ہے اور اپنے انپٹ دیتا ہے ایز این انسٹیٹیوشن, تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے, دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارا وہ ادارہ اس کو کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی ہے, وہ کوشچن میں آ گیا. اس کی کریڈیبلٹی کوشچن میں آ گئی. آپ نے خود فرمایا کہ جو لوگ پہلے ان کے خلاف تھے, انہوں نے اس اقدام کے بعد ان لوگوں کے جو ان کے واریئرز تھے, جو ڈیجیٹل واریئرز تھے, ان کو بھی اپنے خلاف کر لیا.
اور آج یہ صورتحال ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے جو کامنٹس کے جو نیچے آپشن ہوتی ہے کامنٹس دینے کی، ان کو بند کرنی پڑ رہی ہے. آخر یہ نوبت پہنچی نا جی، تو اس کو جی جی ریورس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھو، جو آپ سے میں نے بات کی تھی جو پہلے کہ ویکیوم کریشن کا، وہ جو پازیٹیو انگیجمنٹ تھی وہی میں بات کر رہا تھا نا. اب جو فیصلہ ہوا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ لانگ رن ملک کے لیے بہتر ہے کہ سیاستدان ملک کو سنبھالیں. لیکن جب جس وقت یہ فیصلہ ہوا یا جس طریقے سے فیصلہ ہوا یا جس طریقے سے امپلیمنٹ ہوا، اس نے جو ویکیوم کریٹ کیا ہے، اور اس ویکیوم کو بھی ہم نے پل کرنے کے لیے کوئی اور تو الٹرنیٹو تھا کوئی نہیں ہمارے پاس یہاں پہ. یا تو نا اس کی تیاری کی ہوتی ہے آپ لوگوں نے، وہ تیاری تھی نہیں ہماری. اب ہم پھنسے ہوئے سارے اس میں. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے بعد اور پاکستان کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں، وہ آپ کے افواج پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. جب آپ کے چیف آرمی سٹاف کو لوگ ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں، ان کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں، ذاتی حملے ہو رہے ہیں. افواج پاکستان کے اوپر ایک کوشچن اٹھایا جا رہا ہے، یہ جو کوہیژن ہے افواج پاکستان کی، جو افواج پاکستان کا عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اور جو ود ان دی آرمی جو رینک اینڈ فائل کا کانفیڈنس اپنے لیڈرشپ پہ، اس کو شیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے دشمن چاہ رہا ہے آپ کا. آپ اب یہ دیکھیں نا، خدا نخواستہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. آپ بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جو کہ کور کمانڈر ہے، اس کو پورے آل آف سڈن ایک ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کمانڈ کی ہوئی ہے ایز اے کمانڈر. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے آپ نے کنٹروورشل بنا دیا، تو جو آپ کی کمانڈ کے نیچے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کی کمانڈ کا کتنا برا اثر پڑے گا، اور وہ ان کے مرائل کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں اے بی سی ڈی کوئی بھی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کمانڈر ہو سکتا ہے. کیسے ہم جی وہی یہ میں نے افورڈ کر سکتے ہیں اس کو کوشچن میں ڈال دیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے، جو سب سے ڈینجرس چیز یہ ہے، جو لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ رینک اینڈ فائل کا جو کانفیڈنس اپنی لیڈرشپ پہ، وہ بیسک کرٹیکل ہے. وہ کریڈیبلٹی ہے فوج پاکستان کی اسٹیبلش کرتا ہے. یہ فوج پائے چیف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ پوری فوج نے، اور کور کمانڈر کے کہنے پہ پورے کور نے جو بھی حکم ملے گا اس کو پورا کرنا ہے. اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا، حکم بجاوری کی کوشش تو کریں گے، لیکن وہ دل جمی سے جو اپنی نہیں کر جان سکتے. ہتھیلی پہ رکھ کے کرتے، وہ نہیں کریں گے لوگ اس سے. یہ ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہاں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوج پاکستان اور آپ کی عدلیہ کے اس کے ساتھ، کیونکہ عدلیہ بھی بہت محترم ادارہ ہے، ان کے فیصلوں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، بالکل لیکن ٹھیک. دیکھیے اللہ کے بعد زمین پر تو ہمیں سپریم کورٹ سے ہی فیصلے ملنے ہیں نا، جو ملنے ہیں اس پہ عمل بھی ہونا ہے. اس پہ تو اور ان کی ویسے ان کو بھی کریڈیبلٹی تھوڑا بہت سا ضروری احساس ہے. ہونا چاہیے، ان کو بھی تھوڑا سا جی جی احساس یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے بعد وہ بھی زمین کے اوپر ہیں، تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لیں کہ جس کے اندر لوگوں کو وہ ایک خدا نہ کانفیڈنس بنے. ان کے اندر محسوس ہو. ہاں دیکھیے، وہ خدا نہ بنے. ہاں اور میں جسٹس سید الزمان صدیقی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ بھائی، انہیں کہا سب سوال میرا یہ تھا کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے فیصلے انٹرنیشنلی اور قوم کی اور ملک کی اسٹریٹجک ڈائریکشن بھی متعین کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کی کنسیڈریشن ہوتی ہے جب فیصلے کرتے ہیں؟ انہیں کہا جی ہوتی ہے یہ کنسیڈریشن. میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ جو ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت لمیٹڈ کسی جگہ ایک محدود کر کے رکھ لیا، اسے باہر نکل کر سوچنا پڑے گا کہ ان فیصلوں سے ملک کی جو عمومی صورتحال ہے وہ کہاں جائے گی. اس سے اس کو مدنظر رکھنا چاہیے. اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہاں سوری پھر ٹھیک. لائٹ آ جی گئی. جی کوئی بات یہ نہیں، جو آپ کوئی بات بات کر رہے ہیں، میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. ان کا بھی اعتماد تبھی بحال ہوگا جب فیصلے وہ کریں گے جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جنرل صاحب، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ادارہ جو ہے وہ انڈیویجول سے بہت امپورٹنٹ ہے زیادہ، کیونکہ انڈیویجولز آتے رہتے ہیں، لیکن جو ادارہ ہے اس کی افیکٹونیس، اس کی پروڈکٹیوٹی، وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی کوئی بھی انڈیویجول ہو اس سے. جی جی پوری ٹیم میں کوئی انڈیویجول ونر نہیں ہوتا. ٹیم جیتتی ہے اور ٹیم ہارتی ہے. بالکل صحیح، بالکل تو اس صحیح. اچھا سلسلے میں یہ تو کوئی بتائیں شک. جن صاحب، یہ بتائیں، یہ میں نے جو جی شروع میں یہ بات کی تھی کہ اسرائیل کے بارے میں وائی آر وی ڈوئنگ اٹ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ ایز اے کنٹری ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے دوست احمد قریشی کو کیوں اس میں خبروں میں آ رہا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے، اور کیوں ہم مرے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور پھر کیوں ہم مرے جا رہے ہیں کہ اگست 19 جو ففتھ والا ہوا تھا 2019 والا، وہ اقدامات واپس لیے بغیر ہم انڈیا کی طرف کیوں مرے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی ہو جائے، ٹریڈ شروع ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے یہی چیز تو سپورٹ کرتی ہے جو خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کا واضح مقصد تھے، اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ تمام اقدامات کیے جائیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. بھارت سے تجارت پاکستان کے کبھی بھی مفاد میں نہیں رہے گی، چاہے آپ کشمیر کا مسئلہ حل بھی اس سے ہو جائے گا تو بھارت کی اکانومی اسکیل میں جو ان کی ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس کا، سوائے را مٹیریل کے بھارت کچھ دے ہی نہیں سکتے. اس میں بھارت آپ کی ایگریکلچر کو تباہ کر کے رکھ دے گا، مینوفیکچرنگ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا سیکٹرز کو. تو یہ تو ہم جہلوں والی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے، اور لیکن یہ مفادات ہمارے نہیں ہیں، یہ مفادات کہیں اور ہے، واشنگٹن سے طے ہوتے ہیں. لیٹ می بی ویری فرینک، یہ بھی وہاں سے طے ہوتا ہے کہ اس خطے میں اگر امریکہ نے اپنی سپرمیسی قائم رکھنی ہے اس کے لیے اسرائیل دیکھیے ہمارے سالوں پہ آ کے بٹھا دیا گیا ہے، یو اے میں آ کے بیٹھا ہوا ہمارے پاس. بالکل 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 ٹھیک ہے، وہ کیوں آیا یہاں پہ؟ اس کو گریٹر اسرائیل جو اسرائیل کی سیکورٹی پیرامیٹر کتنا کیوں بڑھایا جا رہا ہے اس میں؟ تو پاکستان ان میں شامل ہے کیونکہ پاکستان ایک پرنسپل سٹینڈ ہے پاکستان کا، اور بالکل صحیح سٹینڈ ہے. اس میں پوری قوم اس سٹینڈ پہ متحد ہے. کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کی قوم کے مفادات کے خلاف فیصلے کرے؟ یہ جو چینج آئی ہے اس میں وہ یہی سمجھا جاتا کہ چونکہ کمزور ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے یہ فیصلے کرائے جا سکیں گے اس سے. اور خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور میں اس بات سے فائنلی ایگری کرتا ہوں اس سے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات وہ نہیں کر سکتا جس کے انٹرسٹ پاکستان سے باہر ہیں. اور یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا، میں جب سے پاناما میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں کہ پاناما کا سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ ہمارے پیسے باہر ہیں، خطرہ یہ ہے کہ جن کے پیسے باہر ہیں ان کی دے کین بی ٹوسٹڈ، دیئر ٹیل کین بی ٹوسٹڈ اینی ٹائم. اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے، ہاں جو کوئی بھی ہو، میں ہوں کوئی ہو باہر اس میں، کیونکہ ان کو تو پتا ہے نا کہ اثاثے کیسے بنے ہیں. وہی بینکنگ سسٹم سارا کچھ تو ان کا سسٹم ہے، یہ ہمارا سسٹم تو نہیں ہے. اس لیے میں اس وقت میں یہ بات کر رہا تھا، میرے سیاست جو دوست تھے سیاست میں وہ مجھ سے بہت ناراض تھے اس بات پہ. میں نے کہا جی میں کسی ایک شخص کو نقصانہ نہیں بنا رہا، میں پرنسپلی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے پاس انسٹرومنٹ ہے جو آف شور سسٹم ہے ان کے بینکنگ سسٹم کے، اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جتنے عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں اور جتنے اس قسم کے ملک ہیں پاکستان میں خاص طور پر ان کو انٹرسٹ ہے. تو اب جب لیٹس سے بلاول صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنے نوجوان، ٹھیک ہے سیاست میں ان کا اپنا پارٹی میں جو لیڈرشپ کا حصہ ہے، جب وہ جا کے بیٹھیں گے بات کریں گے، ان کے مقابلے میں بیٹھا ہوگا انتھونی بلنکن، اس سے کیا بات کریں گے؟ اس سے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، جیوگرافیکل انڈرسٹینڈنگ، انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر کی انڈرسٹینڈنگ. پھر پاکستان کا مقدمہ آپ نے لڑنا ہے، ایک کمزور ملک کا جو اقتصادی طور پہ اس وقت بھیک مانگنے میں مجبور ہو نظر آ رہا ہے آپ کو، کوشش کریں لوگ دے بھی نہیں رہے کیونکہ سیاسی ابتری ہے. وہ ان سے کیا شرائط منوائیں گے؟ ان سے کیوں دیں گے؟ دیر از نو فری لنچ. آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کو وزیر خارجہ بنانا غلطی تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جانا غلطی ہے. اس لیے غلطی ہے کہ ہم امریکہ کو کیا دیں گے جس کے بدلے میں امریکہ ہماری مدد کرے گا؟ ہم پاکستان ہی پیش کر سکتے ہیں نا ان کو کہ پاکستان آپ کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہے، یہی وہ چاہتے ہیں آپ سے. تو اور یہاں پہ صاحب جی پلیز گو اہیڈ. ایک چیز میں ایڈ کر دوں یہاں پہ، امریکن کا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان میں اگر آ کے اپنی کام کرنا چاہتا ہے، اتنی بڑی ایمبیسی انہوں نے بنا لی ہوئی ہے، وہ پیس پارٹی کا دورے بنی تھی، وہ کیوں چاہتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، یا چین روس کے کنیکٹ ہے، یا چین کا وسطی ایشیائی ریاستوں سے کنیکٹ ہے، یا چین کا کنیکشن ہوتا جا رہا ہے اپنا مڈل ایسٹ کے ساتھ، وہ تو ختم کرنا ہے. ختم کہاں سے ہوگا؟ پاکستان از دا لنچ پین. اب پاکستان کو استعمال کریں گے. افغانستان جو ناردرن افغانستان ہے جہاں پہ ابھی تک جو طالبان کا جو کنٹرول ہے تو صحیح، لیکن وہاں پہ ان کو ری آرگنائز کرنے ہیں. اور جب ناردرن افغانستان میں یہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ دوبارہ کیا جائے، افغانستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، صدر افغانستان جو ویسے ہی بہت غریب ہے ان کو ناردرن افغانستان سے اس طریقے سے تعلق توڑ دیا جائے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ انسرجنسی کے خلاف شروع کر دی جائے، تو یہ سارا لنکیج پھر ڈراپ ہو جائے گا آپ کا. تو ہم امریکہ کو دے کیا سکتے؟ جب جائیں گے آپ بات چیت کرنے کے لیے، ہم امریکہ سے لڑنا نہیں چاہتے، لڑ ہی نہیں سکتے، لڑنا چاہیے بھی نہیں ہمیں ان سے، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ جب بات چیت کو کچھ لے اور دے ہوگا نا، یہ تو بلاول صاحب کیا کریں گے؟ کیا بات کریں گے ساتھ؟ نمبر 2، نہ ان کا تجربہ ہے، نہ ان کا تجربہ ہے، ان کی سیاسی نہ تجربہ کاری اپنی جگہ پر قائم ہے. انٹرنیشنل ریلیشن شپ بہت ڈفرینٹ، بہت کمپلیکس گیم ہے یہ، اور اس میں I am not sure کہ he is the right person to be at this point.
ٹھیک. اچھا یہ بتائیں جن صاحب کہ یہ جو بھی آپ نے بتائی صورتحال، اس میں تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی خطرے میں چلے جائیں گے یا جا سکتے ہیں. اللہ رحم کرے. آپ کے فائدے پاکستان کو کمزور کرنا، اس کے بعد آپ کے ایٹمی اثاثوں پہ قبضہ کرنا یا ان کو تلف کرنا یا ان پہ کنٹرول حاصل کرنا، یہ ان کے بڑے مقاصد میں شامل ہے یہ. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہمارے افواج ہیں یہ اس بات کو سمجھتی ہیں. انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جہاں پہ جب میں کہا تھا کہ بھئی انہوں نے جو یہ پازیٹیو انگیجمنٹ جب ختم کی ہے، اب اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں سب کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف کہ پاکستان کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں بلکہ باقاعدہ اپنے جو سینئر لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں، یہ بات یہ چھپی نہیں رہتی، نہ ہی کنٹرول کی جا سکتی آج کے دور میں. وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ اب سخت لیکن صحیح فیصلے کرنے کا وقت ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. میں دعا بھی کر سکتا ہوں اور ہم اپنی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ صحیح سخت فیصلے ہوں گے، شاید انتہائی ان پاپولر بھی ہوں گے، لیکن کرنے پڑیں گے، آپ کو کرنے پڑیں گے. دیٹ از دی ٹیسٹ آف دی لیڈرشپ آف آل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو اس وقت پاپولیرٹی کی جو ویو ہے اس کے اوپر جو رائڈ کر رہے ہیں، یہ ان کو کیٹاپلٹ کرے گی بیک انٹو پاور؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کرے گی، کیونکہ یہ جو ان کا نیریٹو ہے اس کا کوئی اپوزیشن کے پاس توڑ کوئی نہیں ہے. انہوں نے ٹرائی کر لیا، ان کی ذات پہ حملے کیے، ان کے گھریلو زندگی پہ حملے کیے. انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم نے مذہب اور دین کو بیچ میں لایا، وہ فیل ہو گیا اس کے بیچ میں. اب یہ جو بیانیہ ہے سر، میں ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، میرا کنیکشن ہے کہ اب یہ بھی ہمارا ہم حل چلاتے ہیں خود. اب یہ بات وہاں جو آج سے 4-5 مہینے پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے، اگلے دن اگر آپ نے سنا ہو تو میر عباس نے بھی اپنے گاؤں سے پروگرام کیا تھا کہ اب جہاں پہ 4-5 مہینے لوگ کہہ رہے تھے دیکھو تنگ آ گئے ہیں سانتا ہوں سب کو کیا کرو، عمران خان سے جان چھڑاؤ ساڈی. اب وہ یہ بات نہیں کر رہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کسی پاکستان کا نقصان کیا ہو رہے تھے. آل ایک جو انہوں نے نیریٹو دیا ہے، ایک تو I must give him credit، جو بھی اس نے کیا ہے نیریٹو بڑا سٹرونگ ہے اس کا. اب کون کہے گا کہ پاکستان کو اپنی خود مختاری پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بڑا مشکل سے کہنے کے لیے. کون کہے گا کہ پاکستان کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. کون کہے گا کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں سے پاکستان کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ٹریڈ ہے ہمارا، لیکن فیوچر میں جب آپ دیکھ رہے ہیں چین اگر پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہا، روس کا اعتماد بھی آپ ختم کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں تو سنچری ہی ایشیا کی ہے. ایشیا آگے نکلتا جا رہا ہے، پاکستان ایشیا سے باہر نکلے کہاں جائے گا اس سے. تو لارجر کانٹیکسٹ میں بات کروں، لیکن ایک جو نیریٹو ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، انہوں نے اس کو مطلب اپلائی کر، اس کو اپنا لیا لوگوں نے، اس کے لیے ان کو اپنا لیا لوگوں نے اس کو. صحیح بات. تو اچھا آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ریورسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا آپ کیا آئندہ چند دنوں میں، ہفتے ڈیڑھ کے اندر اندر کچھ نیشنل اسمبلی کی ڈیزولوشن وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہوگی، اور پھر ساتھ ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آ جائے گی، اور ان یہ جو ٹولہ ایک آیا ہوا ہے امپورٹڈ ٹولہ، اس سے جان چھوٹ جائے گی جی ہماری؟ جی مجھے امید تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہر جگہ یہ جو معاملات بنے ہیں اس کا پنچ ہر جگہ فیل ہو رہا ہے، بڑا سٹرونگ ہے یہ عام آدمی کی زندگی میں بھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنے بائی اینڈ آف مئی ہمیں بہت کوئی بڑی موومنٹ نظر آئے گی سیاسی فرنٹ کے اوپر. اور ان دا بیک گراؤنڈ میرا خیال، اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے ڈیفینیٹلی کہ ان کو حالات کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ نون لیگ وہ خود اس کو اون کرنے کو تیار نہیں، وہ خود اسے بھاگنے کو پڑے ہوئے ہیں اس میں. اور دوسرا آپ دیکھ لیجیے نمبرز بلاک ہوئے ہیں، نمبرز تو ان بلاک ہو سکتے ہیں، وہ تو اتنی کوئی بات نہیں ہے. جی نمبرز کا اتنا ایشو نہیں ہے، مطلب ہے وہ نمبرز وہ فگریٹیولی ہوئے ہوئے ہیں، بات کہنے کی بات یہ ہے. اور I'm sure عمران خان صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ جیسے جو لوگ ہیں جنرل صاحب، آپ ذرا آگے بڑھیں نا، یہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا سالو کروانے کی کوشش کریں، نمبر شمبر ذرا ٹھیک کروائیں، ملوائیں. جی اللہ کرے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر یہ فگریٹیولی ہیں، پیچھے I'm very sure کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، لوگ آپس میں مل بھی رہے ہیں، اور حالات کو سنبھالنے کے لیے لاہ عمل بھی طے ہو رہے ہیں، کیونکہ سب محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، پی ٹی ایم امپورٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم نے تو پاکستان میں ہی رہنا ہے، سیاست بھی پاکستان میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ چلی جائے گی، ان کے ساتھ سے باہر ہیں، چلے جائیں گے وہ لوگ،
یا ان کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہوگا, لیکن میجر جو پی ڈی ایم کو فالو کر رہے ہیں لوگ وہ بھی تو پاکستانی ہے نا جی. کیا عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی میٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی آئندہ چند دن میں؟ میرا خیال ہے کہ میٹنگ یہ تب ہوگی جب یہ کوئی فیصلے ہو جائیں گے, اور وہ فیصلے کی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ میٹنگ بھی ہو جائے گی, اور دونوں بڑی شخصیات اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ابھی ذاتی کوئی اس آپس میں ذاتی ٹکراؤ تو نہیں ہے یہ, اور دونوں اس بات کو سمجھتی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ دونوں اتنے بڑے تجربے سے گزرنے کے بعد سیکھ گئی ہیں کہ بھی مل کے ہی چلا جا سکتا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے پاکستان کا. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے جناب صاحب, اور آپ جیسے جو دوست ہیں وہ اپنا ایک کردار ادا کریں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے ہے, اور پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. انفرادی اور شخصیاتی سطح کے اوپر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں اس سے اوپر اٹھ کے, اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے مختلف فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے, اور ٹف فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں پیش رہا آمین تو دانی صاحب آمین کو پیش رہا. اس پاکستان کو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.